अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, अॼु हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में असां गुफ्तगू कंदासूं पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी जे हवाले सां, ख़ासि तरह चीन ऐं अफ़गानिस्तान जा मामला जेके आहिनि उहे असांजी परॾेही पॉलिसी में केतिरी इम्पोर्टेंस रखनि था ऐं असांजी हुकूमत उन्हनि मामलनि ते कीअं पई परफॉर्म करे, उन ते गुफ्तगू करण लाइ असां अॼु ख़ासि तरह महर शुक्रगुज़ार आहियूं पाकिस्तान जे अॻूणे फॉरेन मिनिस्टर ऐं गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल मंदूबीन मुल्क जे मारूफ़ सियासी शख़्सियत जनाब अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब जन असांखे टाइम न अचे तो गुफ्तगू करते। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और आज आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की कि सीपैक से पाकिस्तान को जो फ़ायदा होना चाहिए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले तो आप पाक चाइना रिलेशनशिप को इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले जब आप पूछना चाहते हैं कि चीन के साथ आपके ताल्लुकात क्या हैं, तो जो बात हमें सोचनी है कि हमारे हालात क्या हैं। हमारे हालात ये हैं कि ठीक 40 साल पहले ज़ियाउल हक ने फ़ैसला किया कि हम अमेरिका से F-16 तैयारा ख़रीदेंगे, और F-16 तैयारा और मज़ीद असला जो हमने उस वक्त अमेरिका से ख़रीदा था, तो $5 बिलियन का सामान हमने ख़रीदा था एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेक पर 40 साल पहले। ये थी हमारी मुआशी हाल। आज अखबार में मैं पढ़ता हूँ कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने जाके बड़ी मुश्किल से IMF ने उन्हें $1 बिलियन का कर्ज दिया है, यानी कि उस वक्त के 5 बिलियन की हैसियत आज 50 बिलियन है, और हम कटकोल लेकर $1 बिलियन कर्जे मांग रहे हैं। तो हालात आपके ये हैं कि आपकी फ़कीरी, आपके अब तक थोड़ा बहुत जो निज़ाम चल रहा है वो जब से पाबंदियाँ लगी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का और फैटिफ का आप पे इल्ज़ाम लगा है, तो आपकी सूरत हाल ये है, कर्ज़ों में आप डूब गए हैं। आपका सूरत हाल ये है कि भीख मांगने के अलावा आपका कुछ रहा नहीं, और हम खर्चे ऐसे कर रहे हैं आज तक, कभी कोई निज़ाम, कभी कोई निज़ाम, कभी कोई निज़ाम, कि हम पब्लिक को वोट देने के लिए खुश रखते हैं इस हद तक कि वो पैसे जिनके हम कर्ज़े ले रहे हैं, एक ज़माने में पॉलिसी होती ये थी कि कर्ज़े सिर्फ लिए जाते थे तरक्की याफ्ता कामों के लिए। आज सूरत हाल ये है कि कई सालों से हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो जो तरक्की याफ्ता अखराजात हैं हमारे, जिसमें कर्ज़ों की वापसी भी है, जिसमें आवाम की बहाली और खुशहाली भी है, वग़ैरह वग़ैरह, इनके लिए हम पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो नतीजा ये बरामद हो रहा है कि कई साल से अमेरिका कहते आ रही है, और इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार भी एक तरफ से अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर अमेरिका आप पे इल्ज़ाम डालती है कि आपने स्टिंगर्स को बेचा है, तो चंद लोगों ने बेचा है। अमेरिका ने कई बार कहा हम आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो चीज़ें कभी नहीं आई। एक बारे में सुना था कि $8 बिलियन 5 साल के वक्फे पे जो एक मशहूर उनकी कैरी लूगर वाली। अब सुनते हैं हम कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने $3 ट्रिलियन के अखराजात बर्दाश्त किए हैं, और हमने जिन्होंने उनको इस हद तक आगे बढ़ाया, हमें क्या मिला उससे?
یہاں تک میں کہتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کی دوستی بھی نہیں حاصل ہوئی ان تمام قربانیوں کے باوجود کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کیے افغانستان کے پناہ گیروں کے لیے. ہم نے اپنے اسلحہ استعمال کیا خود کا. ہم نے انہیں ایئر فیلڈ اور ڈپلائمنٹ ایریاز دیے پاکستان میں. تو جو افغانستان میں وہ قابل ہوئے یہاں تک پہنچنے پر, اس میں پاکستان کی نہ صرف قربانی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کچھ نہیں تو $300-400 بلین ہمارے خرچ ہوئے. لیکن بائیڈن صاحب نے تو کہا ہے کہ ہماری ناکامی کی وجہ بھی پاکستان تھا, کیونکہ وہ کوئٹہ شورا اور یہ. دیکھیے, الزام لگانا بڑا آرام سے آسان سے ہوتا ہے. اس وقت عالمی صورتحال یہ ہے کہ ریس پہ پرندے باندھے جا رہے ہیں کہ آپ یوکرین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری آپ کی بات ہوئی تھی اس وقت طے یہ ہوا تھا, یاد رکھیں کہ ان کی تو نیوکلیئر ویپنز پہ بھی میوچول بین کیا ہوا تھا انہوں نے, اور وہ ٹریٹی تو ختم ہو گئی ان کی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مغرب کا سر اونچا بلند رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اتنا مت آپ تکلیف دیں کہ ہم بھی مجبور ہو جائیں کہ آپ کی سوچ رکھیں. امریکہ نے پوری دنیا کو ایک طرف دوسری طرف سے پکڑا ہوا ہے, اور میں نے 5 سال پہلے تقریر کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ یہ چین کے ساتھ ٹکرنے جا رہے ہیں کیونکہ چین آپ سے اور بلندی پہ جا رہا ہے مالی طور پر. وجہ یہی تھی نا. تو آپ نے ان پہ یہ بھی کیا وہ بھی کیا. روس کے ساتھ آپ اس وقت امریکنز کو ایڈریس کر رہے ہیں. جی, اب صورتحال یہ ہے کہ روس بھی چین کے ساتھ مل گیا کہ بھائی اب کس چیز پہ ہم بچائیں اپنے آپ کو. ایک زمانہ تھا کہ ابھرتے ہوئی امریکہ کی طاقت تھی سنگل یونیورسل پاور, وہ چیز ختم ہو گئی. یونیورس کا پاور تو اللہ کے پاس ہے, بس اس دھرتی کا پاور مان لیتے ہیں. نہیں, اس کو وہ یونیورسل کہتے ہیں زبان میں, انگریزی میں. سول پاور اب وہ نہیں رہا سلسلہ. اب چیکس اور بیلنسز آ رہے ہیں. مالی طور پر چین کا چیک آ رہا ہے, اور نیٹو کے بڑھتے ہوئے ابھرتے ہوئے. اب بحر اٹلانٹک کہاں ہے اور یوکرین بلیک سی, بحر بلیک سی کہاں ہے. تو وہ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ روس کہتا ہے یار یہ تو ہمیں مارنے کے قابل آ گئے ہیں. تو انہوں نے نیٹو کا روکنے کے لیے ایک سلسلہ پیش کیا. جو تو چین کو بھی انکروچ کر رہے ہیں وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی پہ, میں جو آسٹریلیا کے. اب آ رہا ہوں. اس کے ساتھ انہوں نے ایک ادارہ بنایا 5 آئیز کہ ہم 5 ہیں سارے گورے. اس میں پہلے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ اور ایک اور ملک ہے, اور پھر آسٹریلیا میں اس کو 5ویں نمبر پہ لیا کہ ہم پوری دنیا پہ اب گھیرا ڈال رہے ہیں. تو ایک طرف کہتے ہیں پوری دنیا پہ گھیرا ڈال رہے ہیں, ایک طرف انہوں نے پیسیفک ٹریٹی بنائی ہے جس میں ہندوستان کو بھی شامل کیا ہے. ہندوستان کا کوئی علاقہ پیسیفک سے نہیں لگتا, جو 4 ملک کی تعداد ہے, کوڈ جسے کہتے ہیں. کوڈ. تو اب جب چاروں طرف, پھر وہ تیسرا بھی بنایا ہے نا جس میں UK, آسٹریلیا اور امریکہ ہیں. نہیں, وہ ہے اینکو. وہ انہوں نے کیا اس لیے کیونکہ ان کو تحفظ دینا تھا نیوکلیئر کا, اثاثوں کا. آسٹریلیا کا جس کے پاس تھا کچھ نہیں, تو اس کے لیے اینکور بنایا. اور فرانس جو ان کے گھر کا آدمی تھا ان سے چھین کر انہوں نے برطانیہ کو بیچ میں ڈال کے کہ یہ 3 قوتیں, 4 قوتیں کوڈ کے نام سے بنے, جس میں ہندوستان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. تو اب چاروں طرف سے پوری اس دنیا کو وہ گھیر رہے ہیں. اور روس سے چونکہ ان کے حالت تبدیل ہوئی ہے, وہ اور زیادہ طاقتور ہوئے ہیں. ایسے
اثاثے ان کے پاس ہے اب کہ یہ بھی مار سکتے ادھر ادھر. نیوکلیئر صرف نہیں, اس کے علاوہ بھی SS-60 کا جو میزائل انہوں نے بنایا جو ہندوستان خرید رہا ہے, ترکی نے کام خرید رہا ہے تو شور مچ گیا. ہندوستان کے اوپر کوئی شور نہیں مچا. ہندوستان تو سوویت یونین کا پرانا کلائنٹ ہے نا ہتھیاروں کے حساب سے. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. روس ان کو بیچ رہا ہے جس وجہ سے, اس پہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں جو ترکی کو روکنے کی کوشش کی, ہندوستان کو تو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی. وہ تو ڈسکریمنیشن ہے نا, اب ایران پہ پابندیاں ہیں اور اسرائیل پہ نہیں ہے. وہ تو اور لمبی کہانی ہے, وہ تو صرف یہ نہیں ہے, وہ تو ہزار اور چیزیں ہیں اس کہانی میں. پاکستان کو جب امریکہ نے, اور میں 10 سال 12 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میری باتیں جب سفیر کلدیپ نیر سے ہوئی تھی انگلستان میں, تو انہوں نے کہا تھا بھائی آپ کو وہ خدا حافظی کر رہے ہیں, یہ 20 سال پہلے کی بات ہے, وہ اب ہمارے طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے کرے کمپیوٹر انڈیا کو دیا, ہمیں نہیں دیا. پھر ان کو نیوکلیئر کلب کی ممبر بنایا, ہمیں نہیں بنایا. سول نیوکلیئر ڈیل دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, وہ آج آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا نہیں. لیکن کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تمام باتیں چاروں طرف, جب آپ نے دیکھا تمام قربانیوں کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے گروہ سے برطرف کر دیا, ہم اس بات کو پہچانے نہیں. میں تو کہتے گیا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. بڑے عرصے کے بعد, اس کا جواب میں دے دوں, بڑے عرصے کے بعد میں نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں جہاں بھی ڈالر جاتا ہے تو $1 بھی امریکہ کو خبر ملتا ہے, اور تمام تر یہاں سے جو پیسہ ناجائز نکالا گیا ہے, چاہے کس ادارے نے نکالا, چاہے کس انسان نے نکالا, چاہے کس بزنس نے نکالا, وہ سارے امریکہ کو پتہ ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ $1 یہاں سے وہاں ہلتا ہے تو امریکہ کو پتہ پڑتا ہے, ان کی فوکس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کا جواب یہ تھا کہ تمام پاکستان کے کئی $بلین, امریکہ کو تو پتہ ہے ہر ایک کون ہے, لیکن امریکہ کی پالیسی بھی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ مارکوس کے پیسے امریکہ گئے, کیا واپس آیا فلپین میں؟ کچھ نہیں. اس کے باوجود کہ شاہ ایران کے اربوں ڈالر وہاں گئے, $1 ایران کو واپس نہیں ملا. لیکن میں تو عراق کے ساتھ جو سلسلہ ہوا لیبیا کے ساتھ, کہ جو کہتے تھے ایک زمانے میں کہ $60 بلین قذافی کے پاس ہے, کہاں گئے؟ اور اب حال ہی میں افغانستان کے $8 بلین بینکوں میں پڑے تھے, وہ سب روک دیے. تو بات یہ ہے کہ اس ظلم کا ایک سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. جب انہوں نے چائنا کے ساتھ پالیسی بنائی کہ ان کو توڑیں کیسے, گرائیں کیسے, تو ان کے پاس مہرے پہلے پڑے تھے, فلپائن, جاپان, کوریا. تو یہ 3 مہرے ان کے بیٹھے ہوئے تھے. ساؤتھ کوریا سی آف جاپان میں. نارتھ کوریا کو بھی انہوں نے بڑا کوشش کیا, بڑی چمچہ گیری ہوئی ان کے ساتھ, ہوا نہیں, وہ اور بات ہے. لیکن 3 مہرے تو بیٹھے ہوئے نا. تو اگر سی آف چائنا کو وہ اگر چوک کر دیتے, اگر شاہی رگ پہ ہاتھ رکھتے, تو چین ستیاناس تھا. اور اب تو چوتھا مہرہ بھی آ گیا تائیوان کے نام سے جو ابھر آیا ہے. پھر اب صورتحال یہ ہے, انہوں نے چین کی شاہی رگ پہ جو ہاتھ رکھا, اب چین کہاں جاتی ہے؟ تو چین نے یہ کیا کہ ایک طرف BRI کے نام سے
انہوں نے راستے شروع کیے سینٹرل ایشیا تھرو ٹو یورپ، اور دوسری طرف سے انہوں نے ایک اور ٹانگ ڈالی پاکستان میں جس کو سی پیک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے متبادل انتظامات جو بنانے شروع کیے، تو انہوں نے کہا ہے ہم نے تو اربوں روپے خرچ کیا ہے یہ سی آف چائنا پہ ہم رکاوٹ پیش کر سکیں، یہ تو سلسلہ بند نہیں رہا ہے۔ تیسرا وہ اسٹرنگ آف پرلز کے نام سے پورٹس پہ جو اپنے اس نے اب صورتحال یہ کہ آئیے ایک طرف ان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، دوسری طرف جب انہوں نے ہمیں خدا حافظی کہی، ہم کدھر جاتے؟ تو یہاں کے پالیسی میکروں نے یہ طے کیا کہ ایک زمانے میں ہندوستان جب امریکہ کے خلاف تھا تو ہم ان کی سائیڈ میں ایک چاقو تھے جس سے امریکہ جدھر چاہے ٹرن کرواتا تھا ہندوستان لائن پہ آتا تھا۔ یہ وہ ہندوستان ہے جس نے نان الائن موومنٹ بنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یس، مصر، یوگوسلاویا، انڈیا، اور یہ سب چیز ختم کر کے چھوڑ کے وغیرہ 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 کر کے جب ہم تنہا ہو گئے تو اتنی تو عقل تھی اس وقت کے حکمرانوں کو کہ انہوں نے کہا اگر ہم امریکہ کی طرف سے ہندوستان کے کمر میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چین کے ساتھ جائیں۔ تو پھر جو ہماری ضرورت تھی امریکہ کو ہندوستان کو درست کرنے کے لیے، چین نے ہمیں اپنایا، چین نے، ہم نے نہیں، کہ ہم ہندوستان کو اٹینشن رکھے، اور وہ سلسلہ آج شمالی کشمیر میں آپ کے ایک طرف سے کام آیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے بیان دیا جو کبھی پاکستان کے لیے نہیں دیا تھا۔ ہم نیٹو کے ممبر تھے اور نان نیٹو الائی تھے، نیٹو کے ممبر تھے، معاف کرنا، ہم نیٹو کے ایلائی تھے، ہم امریکہ کے ایلائی تھے، چلیں اس سے بھی آگے بڑھیں، امریکہ کی ایلائی ہم تھے، اور 65 کی جنگ میں ہماری کشتی جو اسلحہ لا رہی تھی پانچواں بیڑا اس پتہ کو نہیں بحری بیڑا، روک دیا گیا سوئز کنال میں، اور مصری نے ہمیں بعد میں بنا کہ بھائی ہم کیوں روکتے، جنہوں نے کہا تھا جو بھیج رہے تھے انہوں نے کہا روکو اس کو یہاں، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے ہمیں وہاں دگا دی۔ اسی کمرے میں بیٹھ کے میرے والد صاحب کہ بھائی 7ویں فلیٹ آ رہی ہے بنگال کو بچانے کے لیے، مہینہ گزر گیا، میں نے کہا کدھر ہے، ہم تو ہار گئے، وہ نہیں آئی۔ لیکن چین کا ذرا سے گلوان پہ چکر ہوا اور یہ وی ول ڈیفینڈ انڈیا، ہمیں نہیں کہا، ہم سیٹو اور سینٹو دونوں کے ممبر تھے جب وہ خلاف تھے، تو ہماری طرف سے اتنی زیادہ بے رخی دکھائی گئی کہ ہم پھر خود چین کی طرف کچھ ہلے، اور ایک زمانے میں سی پیک کے علاوہ وہ جو پانی کا ہمارا اہم مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور واضح ہو رہا ہے سندھ میں، تو میں نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ خیرپور اور نواب شاہ کے نیچے پانی کا پہنچنا صحیح طرح مشکل ہوتے جائے گا۔ اس صورتحال میں ہم نے ذرا ان کی طرف ٹیکہ لیا بھی دیا بھی، یہ تو عالمی سیاست کا ایک اہم طریقہ ہے، لیکن ان کی طرف سے جو بربادی کے علامتیں تھیں اس میں فیٹو سب سے بڑا تھا کہ ان کے پیسے روکے، ان کی گلا، جیسے اب روس کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم گیس تمہارا روکیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے تمہارے پاس، حالانکہ وہ بھی دوسری کہانی ہے، 50% یورپ کا گیس رکے گا تو آئے گا کہاں سے؟ وہی بات ہے جی، تو یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن یہ ایسی کہانیاں بناتے ہیں۔ اس پہ میں ایک اور مرحلے پہ آتا ہوں کہ کیا یوکرین پہ یہ 2000 فوجی بھیج رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی وہ مرغہ ہے گیس کا، لیکن اگر وہ گیس کی ڈائیورژن چائنا کی طرف ہو جائے، چائنا کا بھی فائدہ، روس کا بھی فائدہ، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ انہوں نے اتنا وقت سوچ بچار پہ گزارا ہے،
اور وہ اس وقت کہہ رہے ہم نے ڈرا دیا، اور وہ مطلب روس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یورپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر گیس کا؟ کیا کہتے ہیں، یورپ کا نہیں ہو سکے گا بھائی، کہاں سے آئے گا؟ پائپ لائنز کہاں سے بنیں گے؟ ہاں، ایک زمانے میں انہوں نے پائپ لائن بنایا تھا عراق سے، اور عراق کا بہت انرجی لوٹا تھا انہوں نے۔ بیکٹیل کمپنی تھی جس کا ان کا نائب صدر سربراہ رہ چکا تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، کچھ ہم نے ٹیکہ لیا ہے چین سے، چین تھوڑی بہت ہماری ساتھ ہونے پر انہوں نے سانس لی ہے، لیکن میں جب بدعوت حکومت چین سے گیا تھا، چین گیا تھا 2 دن کے لیے، کوئی 2 سال 1.5 سال پہلے، ڈیورنگ کووڈ؟ ہاں، اس وقت کووڈ سے ذرا پہلے، ایسے ہی کچھ ٹائم تھا 2 سال کا۔ وہاں مجھے حیرانگی ہوئی سن کے کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب پریشانی میں تھے کہ پاکستان کر کیا رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے آ کے یہاں بیان دیا تھا کہ بھائی فیصلہ کرو، یہ آپ جو 2 کشتیوں پہ پیر رکھ کے چل رہے ہیں، وہ کشتیاں دور ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ آپ نے ڈوبنا ہے پھر۔ بہرحال میرے تو 30-40 بلاگ ہیں ان چیزوں پہ، وہ آپ دیکھیں فیس بک پہ ہیں۔ اب حال ہی میں جب امریکہ نے اور ٹائٹ کیا اسکرو، اب پھر چین بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت تجویز یہ دی تھی کہ آپ کا جو بھی قرضہ ہے 100 بلین کا ہے، آپ چین کو وہ قرضہ بیچ دیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں، لیکن پھر پاکستان کو تندرست کرنے کے لیے آپ کو معاشی سوچ رکھنی پڑے گی، جو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہم کبھی کھیلتے ہیں اسٹاک ایکسچینج ہمارا اچھل رہا ہے، ارے بھائی اسٹاک ایکسچینج اگر آپ کا اچھل رہا ہے، کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ہوا تھا ایک زمانے میں شوکت عزیز کے دور پر، بینکر تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ باٹم لائن کیا آ رہا ہے، اس کو کھلاتا تھا اسٹاک ایکسچینج کو۔ ہم صحیح معنوں میں نہ سندی ترقی کر رہے ہیں، نہ ہم اراضیات پہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تھا کہ علاقے مقرر تھے، ویٹ ہونا لازمی ہے۔ کیا کہتے ایک زمانے میں جب ولبھ بھائی پٹیل نے کہا تھا ہم تو معاشی طور پہ انہیں کھا جائیں گے، تو لیاقت نے جوٹ اٹھایا تھا ہاتھ میں، کہا تھا ہمارے پاس یہ ہے۔ وہ تو بنگالیوں کا تھا، اس کو تو ہم نے جوٹ۔ اس کے بعد ایک اور برا وقت آیا بھٹو کے وقت پہ، تو اس نے کہا تھا مٹھی چاول اٹھا کے کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے۔ پھر ضیاء الحق کے وقت پہ برا وقت تھا کپاس پہ، ہمارے پاس یہ ہے۔ لیکن سب سے اہم بات تھی کہ ایوب خان کے وقت پہ طے ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس گندم اتنا ہے کہ ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ لیکن اس دور میں گندم آئی بھی تھی تھوڑی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اونٹوں پہ لا دی گئی تھی اور یو ایس اے لکھا ہوا تھا، ہم نے اس وقت ایوب کے دنوں میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک طرف ہم چینی پہ بڑا زور دے رہے ہیں۔ بھائی چینی تو ہے، لیکن وہ زمینیں جو گندم یا چاول اٹھا رہی ہیں وہ آپ ختم نہ کریں، یہ ہے خوراک جو کھائے۔ اس لیے آج بھوک اتنا ہے پورے سندھ میں اور پاکستان میں بھی۔ اور پھر آپ نے بڑے حد تک یہ پوری افغانستان کی ہے، صحیح کیا ہے، غریب ہے، مسلمان ہیں، مر رہے ہیں، لیکن پھر آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقت آ گیا ہے پہچاننے کے لیے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کون سے محکمے درست کرنے ہیں، کون سے ادارے درست کرنے ہیں، کون سی ضروری خوراک، انٹرنلی ہمیں کچھ کرنا ہے، اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں 10 ارب درخت لگائیں گے، ضرور لگائیں، ہم اتنے لاکھ گھر بنائیں گے، ضرور بنائیں، شناختی کارڈ ہوگا۔ کل جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کے جو کمپیریبل جو معیشتیں ہیں وہاں پہ 30% مینوفیکچرنگ کا کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ ہے۔ ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ ہماری جی ڈی پی کے اندر صرف 13% ہے،
تو ایسی صورتحال میں ہم کہاں سے ایکسپورٹ کریں گے؟ جب ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو کہاں سے ہماری معیشت؟ بالکل درست، یہ بات پہ میں آنے والا تھا دیر میں معاشی حالات پر. لیکن پہلے میں جب وزیر تھا یہ ایروناٹیکلز کا، پی آئی میرے نیچے کام کر رہی تھی، تو میں نے کہا تھا ان کے تمام قرضے لیں، ہٹا دیں، حکومت ابزورب کرے اور ان کو آپ نئے سرے پہ دیں کہ اب جو کرنا کریں اس کو آپ فائدہ مند بنائیں. اس وقت کچھ حکومتیں تھیں، اس نے آپ کے روٹس بیچے، کچھ نے آپ کے ایئرپورٹ ارائیولز بیچے، کچھ یہ کچھ. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی سوچتا نہیں ہے. یہاں ہر ایک اپنی آپ کو آگے بڑھانے کے لیے طور طریقے، اور وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ملک کے پیروی ہوگی ان جگہوں سے. میں نے 6 مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے کہا تھا 3 اہم حالات سے ہم گزریں گے. اول، ان کو سپریم کورٹ سے کچھ ڈر لگ رہا ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جونیئر کو سپریم کورٹ پہ لا کے وہ بات تو انہوں نے شاید ان کے سوچ کے مطابق ڈال دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاتون کو لگایا ہے تو یہ بڑی وہ تاریخی سب ٹھیک وہ بات تاریخی ہے. کام ہوا ہے. لیکن اس کو کرنے سے پہلے تو سپریم کورٹ 4-4 پہ رکا ہوا تھا. ایک نئے ریٹائرڈ شخص کو لے آیا گیا اور پھر 5-4 ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، یہ تو ہوتی ہے باتیں. لیکن وہ چیز میرے خیال ہے انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ کور کیا ہے. کیسے کیا ہے وہ وقت بتائے گا. پھر میں نے کہا دوسرا طے ہونا ہے کہ نیکسٹ چیف کون ہے. چیف کا مطلب کیا؟ چیف 2 ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ایک اسلام آباد کا، ایک پنڈی کا. چیف ایک ہی ہوتا ہے، آپ کا پنڈی کا ہوتا ہے. اچھا. اور اس سال ان کے 6 سال ختم ہوتے ہیں، تو اس کی کئی چیزیں طے ہونی ہیں. اور تیسری بات میں نے کہا جب یہ 2 چیزیں قابو ہیں تو پھر آئندہ ملک کون چلائے گا. تو یہ ہم اب تک مرحلوں میں ہیں، ہم گزر نہیں چکے ہیں ان سے. اب دیکھتے ہیں قدرت کیا چاہتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اچھا صاحب، یہ جو آپ نے جس طرح پورا اس کا ایک احاطہ کیا پاکستان کے اپنا فارن پالیسی، اور اس میں جس طرح ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا اور پھر ہم ہندوستان کیا کر رہا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم ایک مرتبہ پھر سپر پاورز کی گیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس طرح ہم نے گزشتہ 70 سال سے کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں ہم اپنے انٹرسٹ تو جو ملک اپنے خوراک کھلا نہیں سکتی ہے اپنے باشندوں کو، مہنگائی کا ایسا زور ہے. اچھا، میں نے ایک بیان یہ بھی دیا تھا کہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، انفلیشن ختم ہی نہیں ہو سکتی. جتنے آپ کے قرضے بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی آپ کی مہنگائی اور زیادہ ہوگی. تو کوئی چیز ہمیں اب تک لائن پہ لگے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. چھوڑے اور باتیں، اگر ہم وہ 40 سال پہلے کے معاشی زندگی تک بھی پہنچ جائیں نا تو ہمارے لیے کچھ شاید فرق پڑے گا. لیکن ہم تو ڈوبتے جا رہے ہیں اور وہ ڈوبنا اب تک ختم نہیں. لیکن اس میں ایک تھا نا، ضیاء الحق کے دنوں میں بھی ہم کلائنٹ اسٹیٹ تھے، آج بھی ہم. آپ اور بات پہ جا رہے ہیں، میں معاشی زندگی کی بات. تو اس وقت پیسے امریکہ دے رہا تھا نا. میں کون سا دے رہا تھا آپ کو پیسے؟ یہ آپ نے کہاں سے بات کر لی؟ وہ جو پینٹس کا لفظ استعمال کیا اپنا، وہ دیا تھا جو اس نے انکار کیا تھا. کیری لوگر 8 بلین آپ کو کہاں ملے؟ نہیں میں کیری لوگر، میں ضیاء الحق کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. کیری لوگر تو ابھی ریسنٹ کا. کے بعد کچھ نہیں ملا بھائی. کیا ملا؟ کیا ملا آپ کو؟ جب نیٹو دستخط ہوئے بغداد میں، اس کے 1 سال بعد 300 امریکن کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی. ان کے ایلائے بننے کے بعد کیا ملا ہے پاکستان کو؟ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں 8 بلین کیا ہے جب افغانستان پہ کتنے ٹریلین ڈالر، 3 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے. ریسنٹلی بائیڈن نے کہا کہ ہر ہفتے 1 ارب ڈالر خرچ کر رہے تھے، ہر ہفتے میں. میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں، ابھی جو کہیں نہ کہیں، کوئی سچ بولنے کا اب وہ زمانہ گیا ہے. ہر ایک چیز میں ہر ایک انسان اپنی
بہت سی ایسی باتیں اب بھائی دیکھیے، پرسوں یا ترسوں کا قصہ ہے، یو ایس انگلستان کے یہ ہاؤس آف کامنز میں ڈیرفرڈ جو صدر ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی کا، اس نے کہا پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا کہ اسپیکر نے کھڑے ہو کے کہ آپ یہ الفاظ واپس لیں. بولا میں نہیں لے سکتا ہوں، یہ سچ ہے. تو اس نے کہا پھر آپ ہاؤس سے نکل جائے. لیڈر آف دا اسکاٹش نیشنل پارٹی ان دا ہاؤس آف کامنز واز آسکڈ ٹو لیو دا کامنز. وہاں وہ گارڈ وارڈ نہیں بھیجتے، کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. تو جھوٹ بولنے کے آپ دیکھیے بائیڈن اور ٹرمپ کا جو جھگڑا چل رہا ہے، یہ آپ سمجھتے ختم ہے؟ یہ وہاں تو سول وار کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ. اچھا، ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس چین کی طرف جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں تو کیا مڈل ایسٹ کے اندر اپنے الائی سعودی عرب اب تک بڑھ رہی رہے، آپ کھیل رہے ہیں. جب تک آپ صحیح طرح بڑھیں گے نہیں، جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے. تو اب تک آپ ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ میرے نظر میں نہیں چھوڑیں، چین کی نظر میں کلیئر ہے. اس وقت تو ہم وہی ناپ تول کر رہے ہیں جو ہم نے کیا تھا امریکہ کے ساتھ افغانستان میں. ابھی تک مطلب ہم چین کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، جو الزام امریکہ. میں نے تو کوئی ڈبل گیم کی بات نہیں کی. امریکہ نے الزام یہی لگایا تھا. بات یہ ہے امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خارجہ پالیسی آج سے صرف نہیں، پچھلے کئی سالوں سے ڈگمگا رہی ہے. اور اب تک ہم وہ ناچ دیکھ رہے ہیں جب جانوروں کو ڈگمگاتے ہوئے آواز آتی ہے. طے نہیں ہوا ہے کچھ جو ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے مصیبتیں بہت جلد. بھئی آپ پوری اپنی اگر کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے $100 بلین کہاں خرچ کیا، بتائیں. اور صرف جنوبی پنجاب کا پیٹ انرجی سے بھرنے کے لیے آپ نے $40 بلین تو تقریباً لگا دیے ہیں کوئلے کی پروڈکشن پر. ہمیں اگر سوچنا ہے پورے پاکستان کا سوچنا ہے. آپ بھول گئے کہ کتنا خطرناک پشتین موومنٹ نے موو کیا تھا ہمارے کے پی کے میں. بلوچستان کا مسئلہ کیا دیکھیے، وہ ہمارے ایک بڑے اہمیت کے باعث بہت سینئر آئی سی ایس آفیسر تھے، تو وہ ہنستے تھے جب وہ بات کرتے تھے ہماری پالیسی کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ عموماً طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے، ریڈی ایم فائر. ہماری پالیسی ہے ریڈی فائر ایم. سمجھ گئے آپ؟ تو جب آپ نشانہ کارتوس کے نکلنے کے بعد سوچتے کہاں ہے، تو آپ کی کارتوس کس چیز پر لگے گی؟ ریت پہ. تو غلطیاں بہت ہیں، ہماری پالیسیاں ناممکن ہے، ایک سے ایک آ جاتا ہے پہاڑ. کوئی مجبوری ہے کہ ہم کلیئر نہیں ہو پا رہے؟ مثال کے طور پر جو فوری ضرورتیں ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے، تو اس وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. بات یہ ہے پیسہ کس چیز کے لیے لے رہے ہیں آپ کچھ تو کھولے. آپ کی گیس جو سندھ میں پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ آپ سندھ کے سندوں کو نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے بیان جاری کیا کہ آپ یہ جو قرضہ لینے جا رہے ہیں یہ مت لے، ہم آپ کو پیدا کر کے دیتے ہیں، آپ گیس ہمیں دیں. تو آپ نے ایک پہاڑ پیدا کیا ہوا ہے اور بنایا ہے، اور پیدا ہونے کے علاوہ وہ آپ کو کھا رہا ہے. بھئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ قابل ہو چیزوں کے، تو پھر آپ طے کریں. سب سے بڑی آپ کی ابزارپشن تو ہو رہی ہے قرضوں پہ اور انتظامیہ پہ. اس پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ بتائیں، کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تو جب آپ دکھا رہے کہ ہم
بس قرضوں پہ قرضوں پہ قرض. اب تو آپ 1 بلین کے قرضے پہ. 40 سال پہلے تو آپ نے 5 بلین کا چیک دیا تھا اور اس چیک میں امریکہ کو کوئی دیا ہوا مدد نہیں تھا. آپ غلط فہمی میں ہیں. تو آج کے آپ کی جو بات ہے اس سے یہ ہے کہ ابھی تک ہم ڈگمگا رہے ہیں. ابھی تک کیا, آج تک کہیں ہم ڈگمگا رہے ہیں. ابھی تک کیا, آج تک ڈگمگا رہے ہیں اور فیصلہ نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ان باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے, اور اس کا طریقہ نظر جو آتا ہے 100 بلین کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے چینیوں کے لیے. لیکن ابھی کریں, اس سے پہلے کہ جنگ وہ کوئی کریں گے. یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ لوگ کریں گے. نہیں وہ چینی کریں گے یہ کہ اتنا بڑا برڈن اپنے اوپر لے لیں. اور آپ کے لیے بڑا برڈن ہے, آپ ٹکوں میں پلے ہیں تو آپ کے لیے بڑا برڈن ہے. ظاہر ہے. ظاہر کچھ نہیں ہے. میرے دوست مرحوم رفیقہ چلو کہتے تھے, ہم ان کی رولز رائس میں گھومتے تھے تو جدھر بھی ہم رکتے تھے ٹریفک لائٹ پہ تو کوئی نہ کوئی انگریز آ کے, کیونکہ وہ ان کا رنگ سیاہ تھا, آ کے شور کرتے تھے, یہ کالے کو دیکھو کون سی گاڑی چلا رہا ہے. اس نے کہا یہ سن لیا؟ میں نے کہا سن لیا. پھر امریکہ میں ہم تھے, وہاں ان کی بھی کیڈلیک گاڑی بہت بڑی خوبصورت تھی. جب ہم کدھر رکتے تھے وہاں کے غریب سے غریب گزر کے کہتے تھے یار گاڑی تو دیکھو, میری عمر بڑھے گی تو میری بھی خواہش ہوگی میں ایسے خریدوں. یہ ہے سوچ کا فرق, اور یہی فرق ہمارے ملک میں ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ غریب اتنا پس چکا ہے, اتنا پس چکا ہے. آج ہی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہاں سندھ کے ہر ایک کارنر کو موجودہ پارٹی نے ہاتھوں میں چھین لیا ہے, لیکن عوام کدھر جائے گی وہ تو اب تک دیکھنا ہے. اور جب یہ پرسوں کا بیان آیا سپریم کورٹ کا بلدیاتی نظام پر, پہلے تو بڑے گھبرائے موجودہ حکمران کہ اب کیا کریں. دوسرے پل میں نے ان کے بڑے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, یار اچھا ابھی تو بلدیہ انتخاب ہی نہیں کرانے پڑیں گے, ہمیں اب نیا نظام تیار کرنا ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ کی بڑی مہربانی. پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ملک جاگونے فارن منسٹر گڈل قومن میں پاکستان کے مستقل نمائندے عبداللہ حسین ہارون صاحب سے ایکڑی جکا گفتگو تھی توڑے جو اج اسان کے وہ گفتگو جکا ہے وہ ملک کی فارن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوئی, پر بہرحال ہارون صاحب جکا اج گفتگو کئی ان جو مطلب یہ ہے کہ جیسے اصل پنجے پیرن تے نہ بیہنداسوں اساں فارن پالیسی کے حوالے سے بھی पंहिंजी जेको डायरेक्शन जो तयन न कंदासूं, पंहिंजा अलाइज़ जो सिलेक्शन जे बारे में असां जेकॾहिं कंहिं अञा ताईं घबराहट ऐं पंहिंजो शशोपन जो शिकार हूंदासूं त यकीनी तौर ते उन ॻाल्हि जा पाकिस्तान खे नुक़सान भोगणा पवंदा. ऐं नुक़सान जेके आहिनि बक़ौल हारून साहब जे ज़ाहिर सीनियर सियासतदान आहिनि ऐं फॉरेन पॉलिसी जा तमामु माहिर आहिनि, उनजो चवणु इहो त उहे जेके नुक़सान थींदा उहे ॾाढा ख़ौफ़नाक थींदा. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइट खे इजाज़त सदाईं गॾु.